बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल नर्सिंग एकेडमी। आज की वीडियो में हम स्वात रीजन बीएस नर्सिंग 5th सेमेस्टर सब्जेक्ट पेडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग यूनिट 3 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पहला पार्ट हमने समरी ऑफ फार्मूलाज पर एंड किया था, आप पहले वो पार्ट देख लें। आज की वीडियो में जो रिमेनिंग जितना भी यूनिट हमारा रहता है उसको हम 1 बाय 1 ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग कवर करेंगे। तो हम बात कर रहे थे कैलकुलेशंस की, यानी कि जब भी हम पीड्स वार्ड में पेशेंट्स जो हैं, जो चिल्ड्रन हैं हमारे पास एज अ पेशेंट, तो जब हम उनके लिए कोई मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं या एडमिनिस्टर करते हैं तो हम उनके लिए उनके वेट, हाइट या उनके बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग हम उनके लिए ड्रग कैलकुलेशन करते हैं। तो उस कैलकुलेशन के बाद हम फिर उन ड्रग्स को एडमिनिस्टर या प्रिस्क्रिप्शन जो है वो आसानी के साथ कर सकते हैं। इन मेथड्स ऑफ कैलकुलेशंस को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, यानी कि 3 कैटेगरीज के अकॉर्डिंग डिफरेंट लोगों ने जो है वो इसके लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने इनके लिए जो है फार्मूलाज प्रिपेयर किए हैं। इन फार्मूलाज को हम कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग हम जो है अपना जो भी हमारे पास ड्रग है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम तीनों कैटेगरीज के अकॉर्डिंग देखें तो जो एज है, बॉडी वेट है और बॉडी सरफेस एरिया है, इसमें हमारे पास जो प्रोपोर्शनेट टू एज है इसको फिर मज़ीद 4 सब टाइप्स में डिवाइड किया गया है। यंग्स फार्मूला, डिलिंग्स फार्मूला, फ्राइड्स फार्मूला, कोवलिंग फार्मूला। बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हमारे पास एक्लर्स फार्मूला है। बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग हमारे पास कैटजल्स मेथड है। अच्छा, ये जो क्लर्क्स फार्मूला और कैटजल मेथड है इसको याद करना तो बहुत इजी है, मतलब कि ये एक एक ही है। और प्रोपोर्शनेट टू एज ये 4 फार्मूला है, तो आप लोग सिर्फ इसको एक निमोनिक मैंने बनाया है तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको याद कर लेंगे। यू डोंट फीड काउज, यानी कि आपने गाय को जो है जितनी भी गाय थी उसको आपने फीड नहीं किया, तो यू डोंट फीड काउज। तो इससे आप लोगों को ये जो 4 याद हो जाएगा। इस तरह वाई, यू डोंट, डिलिंग, फीड, फ्राइड और काउ, तो कॉलिंग्स फार्मूला। इस निमोनिक के थ्रू जो है वो आप इसको याद कर सकते हैं। अच्छा, तो हम बात कर लेते हैं ये जो हमने अभी निमोनिक बनाया है यंग्स फार्मूला, डिलिंग्स, फ्राइड्स और कॉलिंग्स फार्मूला के लिए। अब ये जो फार्मूला है ये किन एज के बच्चों पे अप्लाई होगा? तो सबसे पहले यंग्स फार्मूला है, ये 2 से 12 साल की एज तक ये फार्मूला अप्लाई होता है। डिलिंग्स फार्मूला 4 से 20 साल के एज के दरमियान जितने बच्चे आते हैं ये उन पर अप्लाई होता है। जो फ्राइड्स फार्मूला है वो इन्फेंट से लेके 2 साल तक के बच्चे के लिए फ्राइड फार्मूला है। और कोवलिन फार्मूला ये एज एट नेक्स्ट बर्थडे। अब इसका मतलब ये होता है कि ये जो है उसके नेक्स्ट बर्थडे के एज के अकॉर्डिंग ये फार्मूला अप्लाई होगा, यानी कि वो जो है कहते हैं कि ये बच्चा जो है इसकी बर्थडे नेक्स्ट इस डे को आएगी तो उस हिसाब से फिर हम उसको कैलकुलेशन में उसकी एज लिखते हैं। तो ये आप लोगों ने जो है याद करने हैं, ये एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो यंग फार्मूला जो कि 2 से 12 साल की चिल्ड्रन पर अप्लाई होगा, तो इसके लिए हम किसी बच्चे के लिए डोज किस तरह कैलकुलेट करेंगे कि उसकी एज ईयर्स में और उसको डिवाइड कर देंगे उसी की एज ईयर्स प्लस 12 कर देंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे अडल्ट डोज के साथ। ये जो अडल्ट डोज है और ये जो बच्चे की एज होती है ये आपको क्वेश्चन में गिवन होती है। जस्ट आपने उसको सिंपली यंग्स फार्मूला, अगर वो बच्चा 2 से 12 साल की एज के दरमियान में है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक बच्चा है कोई भी XYZ, कोई भी नाम है उसका, और वो जो है ना 5 साल की उम्र का है और उसके लिए आप ड्रग कैलकुलेशन किस तरीके से करोगे अगर आप यंग्स फार्मूला यूज़ करो। तो अभी उन्होंने आपको अडल्ट डोज भी क्वेश्चन में दिया होगा, आपने उस बच्चे की एज और उसको जो है ना फिर नीचे दोबारा लिख कर उसको प्लस कर देना है 12 के साथ, और अडल्ट डोज जो गिवन है उसको अपने फार्मूला में पुट करना है और ये जो है आपका ड्रग कैलकुलेशन हो जाएगी। फ्राइड्स फार्मूला जो कि इन्फेंट से लेके 2 साल के बच्चों तक अप्लाई होता है। अब इसमें वही एज है लेकिन इसमें हम एज को मंथ्स में लेंगे, यानी कि 24 मंथ, 23 मंथ, 12 मंथ, इस तरह हम इसकी एज जो है वो हम मंथ पे लेंगे और उसको हम डिवाइड करेंगे 150 पे और मल्टीप्लाई कर देंगे अडल्ट डोज पे। तो ये एक ऐसे फार्मूलाज हैं जो कि आपने इनको याद रखना है। अगर हम कॉलिंग्स फार्मूला यानी कि जो नेक्स्ट बर्थडे पे उसकी क्या एज होगी तो वो हमने लिखना है। अब मिसाल के तौर पर एक बच्चा है, उसका क्वेश्चन में आपको गिवन है कि अब एक बच्चा है उसकी उम्र 6 साल है और उसका आप लोग कॉलिंग्स फार्मूला के अकॉर्डिंग उसके लिए ड्रग कैलकुलेशन करें।
تو آپ نے پھر لکھنا ہے کہ اس کی جو ایج ہوگی وہ نیکسٹ برتھ ڈے میں، اب وہ 6 سال کے تو اس کی نیکسٹ برتھ ڈے میں اس کی جو ہے ایج 7 ایئرز ہوگی، تو 7 ایئرز کو آپ نے 24 پہ ڈیوائڈ کرنا ہے اور اڈلٹ ڈوز کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کر دینا ہے۔ اچھا، یہاں تک ہمارے پاس پروپورشنیٹ ٹو ایج یہ ختم ہو گیا۔ اب ہمارے پاس آتا ہے باڈی ویٹ، جس میں ایک کلرکس فارمولا ہے۔ باڈی ویٹ کے لیے آپ لوگوں نے کلرکس فارمولا یاد رکھنا ہے۔ کلرکس فارمولا جو ہے وہ دو قسم کے لیے ہے، ایک میں ویٹ جو ہے اس کا یونٹ کلو گرام میں مینشن ہے، اور ایک میں ویٹ جو ہوگا وہ پاؤنڈ میں مینشن ہوگا، یعنی کہ اس میں آپ کو کوشچن میں گیون ہوگا، اگر آپ کو ویٹ جو ہے وہ کلو گرام میں گیون ہے تو آپ نے کلرکس فارمولا کا فرسٹ فارمولا یوز کرنا ہے، اور اگر پاؤنڈز میں گیون ہے تو پاؤنڈز فارمولا آپ نے یوز کرنا ہے۔ یہ جو ہے ہمارے پاس آتا ہے چائلڈ ویٹ ان کلو گرام، اور اس کو آپ نے ڈیوائڈ کر دینا ہے 70 پہ۔ اب چونکہ کویشچن میں کلو گرام گیون ہوگا اور آپ کو یہ کہا گیا ہوگا کہ اس کا ڈرگ کیلکولیشن کرے یوزنگ باڈی ویٹ، تو آپ کو پتا ہوگا کہ باڈی ویٹ کے لیے کلرکس فارمولا یوز کیا گیا ہے، تو آپ نے باڈی ویٹ لکھنا ہے، اس کو 70 پہ ڈیوائڈ کر دینا ہے، اور اڈلٹ ڈوز کویشچن میں گیون ہوگا اور اس کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے۔ اچھا، اب ان کیس آپ کو کویشچن میں پاؤنڈز میں ویٹ گیون ہے تو آپ نے پاؤنڈز والا فارمولا یوز کرنا ہے، کلو گرام میں آپ نے 70 پہ ڈیوائڈ کرنا ہوگا، اور پاؤنڈز میں آپ نے 150 پہ جو ہے وہ ڈیوائڈ کرنا ہوگا، باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ اسی طرح سیم ہوں گی۔ اچھا، اب باڈی سرفیس ایریا کے اکارڈنگ جب ہم نے کیٹزلز فارمولا کیا تھا، یعنی کہ اس میں آپ سے پوچھیں گے کہ باڈی سرفیس ایریا جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کریں، تو اب پہلے تو آپ نے یہ کویشچن یاد رکھنا ہے، یہ یونٹ کہ میٹر اسکوائر باڈی سرفیس ایریا کا یونٹ ہے، ٹھیک ہے، MCQs کے لیے۔ اس کا فارمولا یہ ہے کہ آپ کو باڈی سرفیس ایریا آف چائلڈ آپ کو گیون ہوگا، آپ نے وہ لکھنا ہے، اور اس کو جو ہے نا 1.73 کے ساتھ اس کو ڈیوائڈ کر کے، اور اس کو اڈلٹ ڈوز جو کہ کویشچن میں گیون ہے آپ نے اس کے ساتھ ملٹیپلائی کر دینا ہے، تو آپ کو ڈرگ کیلکولیشن ہو جائے گی پروپورشنیٹ ٹو باڈی سرفیس ایریا۔ اچھا، اب یہ کچھ ایسے کامن ڈرگز ڈائلوشنز جو ہیں وہ دی گئی ہیں۔ ہر ایک ڈرگ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر ایک ڈرگ کو جو ہے نا وہ ہم ایک ہی ڈائریکٹ IV لگا دیں، ڈائریکٹ IM لگا دیں۔ کچھ ایسے ڈرگز ہوتے ہیں جو ہمیں جو ہے نا ڈائلوٹ کرنے پڑتے ہیں، یعنی کہ اس میں ہمیں اس کو یا تو ہم نے کسی انفیوژن میں ڈالنے ہوتے ہیں، یا اس کے ساتھ جو ہے نا اس کا اپنا ڈسٹل واٹر ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کو کمبائن کرتے ہیں، یعنی کہ اس کو ڈائلوٹ کرتے ہیں، اس کا ایک کانسنٹریشن بناتے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس جو ہے بہت سے آتے ہیں، پینیفرین ہو گئے، ڈوپامین ہو گئے، ڈوبیٹامین ہو گئے، فلیوزمائڈ، یہ ڈفرینٹ میڈیکیشنز ہوتی ہیں، اور ان کے پھر الگ سے ان کے سٹینڈرڈ ڈائلوشن ہوتا ہے۔ جس طرح ایپینیفرین جو ہے وہ ہم کسی بھی پیشنٹ کو ڈائریکٹ نہیں لگاتے، تو ہم 100 ml نارمل سلائن میں ہم 1 ملی گرام اس کو کرتے ہیں، اور اس کو انفیوژن IV انفیوژن کے تھرو اس کو لگا دیتے ہیں۔ جب ہم ڈائلوشن کر لیتے ہیں تو ڈائلوشن کے بعد وہ 1 ملی گرام ایپینیفرین اور 100 ml مل کر جو ہے 10 مائکرو گرام پر ملی لیٹر کانسنٹریشن جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح جب ہم ڈوپامین دیتے ہیں وہ بھی ہم ڈائریکٹ نہیں دیتے، 200 ملی گرام آف ڈوپامین ہم 50 ml نارمل سلائن میں ڈائلوٹ کر دیتے ہیں، جو کہ ہمیں کانسنٹریشن کتنا دیتا ہے، 4 ملی گرام دے دیتا ہے، اور اس کو ہم سینٹرل لائن، یعنی کہ یہ ہمارے پاس CVP کے اس کے اکارڈنگ، یا ہم کوئی بھی IV انفیوژن میں اس میں ہم اس کو دے سکتے ہیں۔ اس طرح ڈفرینٹ میڈیکیشنز ہیں۔ اچھا، ان تمام کو بس یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر جو مین بات ہے وہ آپ کو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ ہمارے پاس کچھ ایسے ڈرگز ہوتے ہیں جن کو ہم ڈائلیوٹ کرتے ہیں، یعنی جس کو ہم ڈائریکٹ نہیں لگا سکتے۔ اچھا، اب آپ کو میں بار بار نارمل سلائن اور ڈیکسٹروز، یہ ساری چیزیں میں بار بار کہہ رہی ہوں۔ نارمل سلائن اور ڈیکسٹروز اور رنگر لیکٹیٹ ہم اس کو بولتے ہیں، یہ ہمارے پاس 3 ٹائپس آف انفیوژن ہوتی ہیں۔ جو رنگر لیکٹیٹ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس وہ تھوڑا سا میٹھا ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم اس کو ڈائبیٹک پیشنٹ کو نہیں لگاتے۔ اسی طرح نارمل سلائن جو ہوتا ہے یہ اس میں سوڈیم کلورائڈ کی کنسنٹریشن ذرا ہائی ہوتی ہے، اس وجہ سے ہم اس کو ہائپرٹینسو پیشنٹ کو نہیں دیتے۔ اینڈ ڈیکسٹروز ان واٹر، یہ جو ہے ہمارے پاس سمپل واٹر ہوتا ہے جس میں 5% ڈیکسٹروز ہوتا ہے، یہ ہم تمام پیشنٹس کے لیے جو ہے وہ لگا سکتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس جو ہے ایک سالوینٹ کا کام کرتا ہے، یعنی کہ ہمیں کوئی بھی میڈیکیشن جو ہے وہ ہم ڈائریکٹ نہیں لگا سکتے، تو وہ ہم نارمل سلائن، ڈیکسٹروز یا رنگر لیکٹیٹ کے تھرو ہم اس کو انفیوز کر کے جو ہے وہ لگا دیتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمارا جو ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوتا ہے وہ ڈرگ کا وہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے۔
اس کے علاوہ ڈبل چیک بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آپ ملٹیپل ڈرگس کو انفیوز کر رہے ہو، ویٹ چیکنگ ضروری ہے، اور تمام سرنجز کو آپ نے جو ہے وہ لیبل رکھنا ہے. تمام انفیوژن بیگز جو ہیں ان کو آپ نے لیبل رکھنا ہے. اچھا، جو کامن پیڈیاٹرک کمپلیکیشنز ہیں تو اس میں سب سے پہلے آتا ہے کیلکولیشن ایررز. یہ تب ہوتا ہے جب آپ نے ابھی ڈفرینٹ فارمولاز پڑھے، جب آپ صحیح طریقے سے کیلکولیشن نہیں کرتے اور آپ جو ڈوز ہے اس کو غلط کر دیتے ہو، یا کم کر دیتے ہو یا زیادہ کر دیتے ہو، تو یہ پھر کیلکولیشن ایررز کی وجہ سے ہمارے پاس ڈفرینٹ کمپلیکیشنز جو ہیں وہ کاز ہو سکتی ہیں. اس کے کمپلیکیشن میں ہمارے پاس اوور ڈوزنگ آ سکتی ہے، انڈر ڈوزنگ ہمارے پاس آ سکتی ہے. تو اس کو پریونٹ کرنے کے لیے ڈبل چیک کرنا یا الیکٹرانک ڈوزنگ کیلکولیٹرز بہت سے ہیلتھ کیئر سینٹرز میں موجود ہیں، اس کو آپ یوز کر لیں. یعنی کہ اگر آپ مینول، آپ کے پاس اب ورک لوڈ بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، آپ ہاسپٹل میں کام کر رہے ہیں اور اب آپ مطلب بار بار تو اس کو مینول طریقے سے فارمولا میں پوٹنگ نہیں کر سکتے، تو آپ بیسٹ یوز یہ ہے کہ آپ الیکٹرانک کیلکولیٹرز کو یوز کریں. تو اس میں آپ ڈائریکٹ یہ ساری چیزیں پٹ کر دیں، وہ آپ کو ڈوز بتا دے گا. اور جتنے بھی اس ایریا کے ڈفرینٹ پروٹوکولز ہیں، ہر ایک ہیلتھ کیئر فیسلٹی کے اپنے پروٹوکولز ہوتے ہیں، اپنے پالیسیز ہوتی ہیں، تو اس کے اکارڈنگ آپ نے پھر اپنے جو کمپلیکیشنز ہیں اس کو اوائڈ کرنا ہے. اچھا، دوسرا کوئی بھی پرابلم یہ آ سکتا ہے کہ اب کوئی بھی انفینٹ ہے، نیو بورن ہے. اب ہمیں پتہ ہے کہ نیونیٹ ہے یا انفینٹ ہے، ان میں جو کڈنی یا لیور فنکشنز ہیں وہ فلی ڈیولپ نہیں ہوئے ہیں. تو اب آپ جو ہے نا ان کو کوئی ڈرگ جو ہے وہ ایڈمنسٹر کر دیں. اب ان کی چونکہ کڈنی اور لیور اتنے زیادہ ڈیولپ نہیں ہیں، تو اٹ مینس کہ ان کے میٹابولزم بہت زیادہ سلو ہوگی، ایکسکریشن سلو ہوگی، جس کی وجہ سے وہ جو ڈرگ ہے وہ آسانی کے ساتھ ایکسکریٹ نہیں ہوگا، وہ اسی میں ایکیومولیٹ ہو جائے گا، جو کہ ٹاکسیسٹی کاز کر سکتی ہے. اس کی ایگزامپل ہے ہمارے پاس امائنو گلائکوسائڈ. یہ امائنو گلائکوسائڈز جو ہیں یہ ہمارے پاس اینٹی ڈائبیٹک میڈیسنز ہوتی ہیں. تو اگر یہ ہم نے پیشنٹ کو یا نیونیٹ کو جو ہے وہ ہم نے کر لی اور یہ لیور اس کو ڈیٹاکسیفائی، کیونکہ وہ اتنا ڈیولپ نہیں ہے، وہ اس کو ڈیٹاکسیفائی نہیں کر پا رہا ہے، کڈنی اس کو ایکسکریٹ صحیح طریقے سے نہیں کر پا رہے ہیں، تو یہ ایکیومولیٹ ہو جائیں گے، جمع ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے نیفروٹاکسیسٹی یا آٹوٹاکسیسٹی کاز ہو سکتی ہے. اس کی پریونشن کے لیے ہم نے کیا یوز کرنا ہے کہ ہم نے ایج اپروپریٹ ڈوسیجز یوز کرنے ہیں اور ڈرگ لیولز کو جو ہے بار بار مانیٹر کرنا ہے. جب ہم ڈوسیجز ایج اپروپریٹ دیں گے تو اس کی ایکیومولیشن کا جو ہے وہ کوئی چانس نہیں ہوگا. اچھا، ہمارے پاس آتا ہے فارماکوکائنیٹکس. یہ ہم نے فارما میں پڑھا تھا کہ ڈائنامکس اور کائنیٹکس دونوں کا آپس میں کیا فرق ہے. ڈائنامکس ہم جب اپنے ڈرگ کو دیکھتے ہیں، جب ہم اپنے ہیرو کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا ہیرو جو ہے وہ باڈی کے اندر گیا اور وہ جو ہے نا وہ اس نے کیا کیا فنکشن پرفارم کیا. یعنی کہ اب ہمارے پاس کوئی بھی ہم نے اینٹی مائکروبیل ڈرگ یوز کیا ہے، تو اب وہ گیا ہے اور اس نے اس بیکٹیریا کو اور اس انفیکشن کو کس طریقے سے اس نے ختم کیا. تو اب یہ کیا ہے؟ فارماکو ڈائنامکس ہے. کائنیٹکس کیا ہوتا ہے کہ جب ہماری باڈی اس مہمان کا کس طریقے سے استقبال کرتی ہے، یعنی کہ اس ڈرگ کے ساتھ ہماری باڈی کیا کیا کرتی ہے، اس کو ایبزارب کس طریقے سے کرتی ہے، اس کو ڈسٹریبیوشن کس طریقے سے کرتی ہے، اس کی میٹابولزم اور اس کی ایکسکریشن. تو جب ہمارے پاس فارماکوکائنیٹکس میں کوئی پرابلم آئے گی تو اس پرابلم کی وجہ سے اب ظاہر سی بات ہے ایبزارپشن میں کچھ پرابلم ہے، ڈسٹریبیوشن میں، میٹابولزم میں، تو جس کی وجہ سے ڈفرینٹ کمپلیکیشنز ہوں گے، جس میں ہمارے پاس آتا ہے کہ جو گیسٹرک پی ایچ ہے تو یہ اورل ڈرگ کی ایبزارپشن کو افیکٹ کرتا ہے، کیونکہ اس کا پی ایچ جو ہے وہ ایسیڈک ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر واٹر کانٹینٹ زیادہ ہے وہ بھی ڈرگ کی ڈسٹریبیوشن کو الٹر کرتا ہے. اب اس کی پریونشن کے لیے بھی ہمارے پاس آتا ہے کہ ہم نے ڈرگ کے ٹائپ کو اور اس کے روٹ کو جو ہے نا وہ مانیٹر کرنا ہے، اور اس کے ڈیولپمنٹل سٹیج کے اکارڈنگ، یعنی کہ اس کے ایج کے اپروپریٹ، اس کے ویٹ کے اپروپریٹ، وہ کس سٹیج میں ہے اپنی لائف کے ڈیولپمنٹل سٹیج میں، وہ کس جگہ پر ہے، وہ انفینٹ ہے، وہ ٹاڈلر ہے، وہ پری اسکولر ہے، وہ اسکول ایج ہے، یعنی کہ ڈفرینٹ ہم نے اس کو مانیٹر کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ایڈورس ڈرگ ریئیکشنز ہوتے ہیں، جو ان وانٹیڈ ریئیکشنز ہوتے ہیں، تو وہ ہمارے پاس اکر ہو سکتے ہیں، جس کی کمپلیکیشن میں ہمارے پاس
जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ड्रग्स होते हैं वो सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से सीजर्स हो गए, इस तरह के डिफरेंट साइड इफ़ेक्ट्स हमारे पास आते हैं। अब इसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास जो सबसे इफ़ेक्टिव टेक्निक है वो है केयरफुल मॉनिटरिंग और साइड इफ़ेक्ट्स को जो है ना साइड इफ़ेक्ट्स की अर्ली रिकॉग्निशन करना। डिफरेंट जब हम चिल्ड्रन हमारे पास डिफरेंट डिजीज़ के होते हैं तो उनको फिर हमने कॉम्बिनेशन ड्रग्स देनी होती है, तो बाज़ टाइम इसी ड्रग इंटरेक्शंस की वजह से हमारे पास कुछ अनवांटेड इंटरेक्शंस हो जाती हैं और जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी काज हो जाती है, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस काज हो जाते हैं। उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने तमाम मेडिकेशन को रिव्यू करना है, जो भी हमारे पास ओवर द काउंटर जो OTC मेडिकेशंस होती हैं, वो मेडिकेशंस जो हमें कोई भी फिजिशियन जो है वो प्रिस्क्राइब नहीं करता, वो हमें खुद ही जो है वो हम खुद ही लेते हैं। जिस तरह हमारे पास से ये जो पेन किलर्स हो गए, इस तरह डिफरेंट मेडिकेशंस होती हैं, तो उसको भी हमने जो है साथ साथ मॉनिटर करना है। इसके अलावा वो बच्चे जो कि हमारे पास वो रेजिस्ट शो करते हैं, यानी कि वो मेडिकेशन में जो है वो स्पेस पैदा कर देते हैं, वो रेगुलर मेडिकेशन नहीं लेते, वो जो है ना वो कहते हैं कि ये लार्ज मेडिकेशन है, वो निगल नहीं सकते, स्वेलविंग नहीं कर सकते, या उनका टेस्ट होता है तो उसकी वजह से वो जो है थेरेपी से वो नॉन एडहेरेंस शो कर देते हैं। अब इसकी प्रिवेंशन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं कि हम चाइल्ड फ्रेंडली फार्मूलेशंस को प्रिपेयर करें, यानी कि हम मेडिकेशंस में कुछ फ्लेवर्ड लिक्विड्स को वो कर ले तो इसकी वजह से उनका जो टेस्ट है वो ठीक हो जाएगा, या उनके केयर गिवर्स को एजुकेट करें कि वो डिफरेंट टेक्निक्स, चाहे डिस्ट्रैक्शन है, जो भी टेक्निक्स उनको करनी आती है हम उनको एजुकेट करेंगे ताकि ये जो एडहेरेंस टू थेरेपी है ये मेंटेन रहे। अच्छा, फिर नेक्स्ट है हमारे पास जब पेडियाट्रिक फार्मूलेशन में कोई यानी कि कोई कमी आ जाती है। अच्छा, बहुत से ड्रग्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे पास डोजेस फॉर्म में अवेलेबल ही नहीं होते। अब इनकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है कि उसमें हमारे पास जो ड्रग की प्रिपरेशन होती है उसमें वो जो एक्टिव इंग्रेडिएंट हमारे पास होता है वो बच्चे को, हमारे पेशेंट को सही तरीके से नहीं मिल रहा होता। तो इसकी प्रिवेंशन में यानी कि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं कि वो अपने पैसे बचाने के लिए या अपने बिजनेस को फ़ायदा पहुंचाने के लिए वो जो है चीज़ों में मिलावट कर देते हैं, तो उनकी कॉम्प्लिकेशन की वजह से जो ड्रग प्रिपरेशन में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो मिस हो जाता है, जिसकी वजह से जो है बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस काज हो जाती हैं। अब इसकी प्रिवेंशन में ये है कि हम जो मंजूर शुदा फार्मेसीज होती हैं हम वहाँ से लें। इसके अलावा जो है हम अल्टरनेटिव ड्रग्स यूज़ करें, यानी कि अब कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि उस टाइम पे अवेलेबल नहीं होती, तो हमें इतना एजुकेट होना चाहिए फार्मेसी में कि हमें अल्टरनेट ड्रग्स के बारे में पता हो और उनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी। इसके अलावा एक नर्स को डिफरेंट चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं, चाहे वो किसी बच्चे में है या चाहे वो किसी बड़े में है, कोई भी वो साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, कोई भी डिस्कम्फर्ट हो सकता है। तो ये एक ऐसी चैलेंजेस होती हैं जो बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस में जिस तरह एडवर्स इफ़ेक्ट्स आते हैं इस चीज़ों के, तो इसको प्रिवेंशन के लिए करने के लिए जो है एक नर्स को फ्रीक्वेंट असेसमेंट करनी होती है, पेरेंटल ऑब्जर्वेशंस करनी होती है एंड वाइटल साइन की और मॉनिटरिंग जो है वो बार बार वो करती है, तो इस वजह से वो डिफरेंट चैलेंजेस को ओवरकम कर लेती है। अच्छा, यहाँ पर कुछ टिप्स मेंशन हैं जो पेडियाट्रिक ड्रग थेरेपी के लिए जो है एज अ नर्स, एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमेशा जो भी डोजिंग होती है बच्चों के लिए वो वेट बेस्ड होती है, डबल चेक होता है। इसी तरह हमने हमेशा प्रेफर करना होता है ओरल मेडिकेशन, और हमने पेरेंटल बहुत अगर कोशिश करनी होती है कि हम पेरेंटल की जगह ओरल को ज़्यादा प्रेफर करें। अब अगर कोई प्रॉब्लम है और अगर ज़रूरत है तो फिर तो पेरेंटल का मतलब ये होता है कि उसमें हम कोई नीडल वगैरह, कोई IV देते हैं या उसको इंजेक्शन फॉर्म में देते हैं, और ओरल यानी कि हम उसको मुंह से ही उसको ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन अब कुछ बच्चों के कुछ डिजीज़ इस तरीके से हैं कि उनको हम सिर्फ ओरली ट्रीट नहीं कर सकते। इसमें हमारे पास आता है कि हमने एजुकेट करना होता है पेरेंट्स को, केयर गिवर्स को, ताकि वो अपने बच्चों की जो है एडहेरेंस टू थेरेपी की इम्पोर्टेंस को वो जाने, क्योंकि उनको पता हो कि अब ये थेरेपी है, उसकी ट्रीटमेंट है, तो ये अब रेगुलर ये करेगा, और अगर नहीं करेगा तो इसको ठीक नहीं होगा, उसके साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे, तो इस वजह से उसको एजुकेट करना है। इसके अलावा एक नर्स के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है, चाहे वो ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन हो गई या ड्रग के रिएक्शंस हो गए या ड्रग का रिफ्यूज़ल हो गया, जो भी है डॉक्यूमेंटेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
اچھا، اب ہمارے پاس وہ نرسنگ کیئر جو کہ ڈفرینٹ کیٹیگریز کے اکارڈنگ ایک بچے جو ہے ہمارے جو پیشنٹ ہیں بچے ہیں وہ ریسیو کر رہے ہیں. تو اب وہ ڈرگ تھراپیز جو اسپیشلائزڈ ڈرگ تھراپیز ہیں اس میں ہمارے پاس ڈفرینٹ کیمو تھراپیز آتی ہیں. تو ہمارا اس میں گول کیا ہوتا ہے کہ ہم اس بچے کو وہ جو اسپیشلائزڈ ڈرگ تھراپیز ہوتی ہیں، کینسر پیشنٹس ہو گئے، انفیکٹیس پیشنٹس ہو گئے، تو اس کے لیے ہمارے پاس کچھ گولز ہیں. اس میں ہم نے پہلے گول سیٹ کرنا ہوتا ہے کہ ہم اس کو ٹریٹمنٹ کے ذریعے اس کو سپورٹ دیتے ہیں، سائیڈ ایفیکٹس کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کمپلیکیشنز کو پریونٹ کرتے ہیں. اس میں پھر ہمارے پاس اس میں ہم اسیسمنٹ کرتے ہیں، مانیٹرنگ کرتے ہیں، ہم جو نرسنگ کیئر پلان ہے وہ کرتے ہیں. اب اسیسمنٹ ہم کس طریقے سے کریں گے کہ ہم کوئی بھی سائنس آف انفیکشن، اینیمیا، بلیڈنگ، CBC اس کے لیے ہم کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نوزیا، وامٹنگ اگر وہ کر رہا ہے یا اس کے میوکس کو آبزرو کرنا، اس کے ہیئر لاس کو، اس کی تھکاوٹ کو، اور کیمو تھراپی جو ہے اس کو چیک کرنا کہ اس کو جو IV کیمو تھراپی ہو رہی ہے اس کو بار بار چیک کرنا. تو یہ تمام چیزیں ایک نرس کے لیے ایک اسیسمنٹ اور مانیٹرنگ میں آتی ہے. اس کے اکارڈنگ پھر جو وہ انٹروینشنس کرتی ہے، یعنی کہ وہ سیپٹک ٹیکنیکس یوز کرتی ہے تاکہ انفیکشن سے وہ پریونٹ رہے. اب وہ اس پہ نوزیا وامٹنگ ہے تو اس کو اینٹی ایمیٹکس ڈرگس کو ایڈمنسٹر کرتی ہے تاکہ وہ وامٹنگ نہ کرے. اس کے علاوہ اس کو اورل کیئر پرووائڈ کرتی ہے تاکہ اس کے جو ہے میوکوسائٹس یعنی کہ اس کے میوکس جو ہے اس میں انفیکشن نہ ہو جائے، اس کی میوکس میمبرین میں یا میوکس میں کچھ چینجز نوٹ کرے تو اس کے لیے انٹروینشنز کرتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے فریکوینٹ اس کی نیوٹریشن کا خیال رکھتی ہے، اس کے ایج اپروپریٹ ڈسٹریکشنز کو جو ہے وہ یوز کرتی ہے جس میں پلے تھراپی اور یہ ساری چیزیں آتی ہیں. اچھا، پھر نیکسٹ ہمارے پاس ہے فیملی ایجوکیشن. فیملی کو، ان کے پیرنٹس کو، ان کے گارڈینس کو جو ہے نا ٹیچ کرنا سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں یا انفیکشن کے بارے میں. تو یہ تمام جتنے بھی آپ کو اسکرین پر چیزیں نظر آ رہی ہیں تو یہ تمام وہ کیئر ہیں جو اسپیشلائزڈ ڈرگ تھراپیز والے جو بچے ہیں، جو پیشنٹس ہیں، وہ ریسیو کرتے ہیں نرس سے. اچھا، اب آتے ہیں اینٹی مائکروبیل تھراپی. یہ وہ تھراپی ہوتی ہے جس میں ایک بچے کو جو ہے کوئی بیکٹیریل انفیکشن ہے اور اس کے لیے ہم نے اس کو اینٹی مائکروبیل تھراپی پہ اس کو سٹارٹ کیا ہے. اب ہمارا گول اس میں یہ ہوگا کہ ہم اس میں ایفیکٹونیس دیکھیں گے، ریزسٹنس کو پریونٹ کریں گے اور ایڈورس ایفیکٹس کو مانیٹر کریں گے. اسسمنٹ میں ہمارے پاس فیور کو اسس کرنا، سائٹ آف انفیکشن، کلینکل امپروومنٹ کو اسس کرنا. اس کے علاوہ اس کو ڈرگ کی وجہ سے بہت سے پیشنٹ کے پینیسلین یا سیفالوسپورین یہ اینٹی مائکروبیل ڈرگ ہیں. بہت سے بچوں کو، بہت سے پیشنٹس کو جو ہے وہ اس سے اسپیشلی اس سے الرجک ریئیکشنز ہوتے ہیں تو اس کو مانیٹر کرنا. اسی طرح رینل اور ہیپاٹک فنکشن. اب ظاہر سی بات ہے، اب ایک بچہ ہے وہ لانگ ٹرم اینٹی بایوٹکس جو ہے وہ لے رہا ہے. اب اس میں جو ہے جو اس کا رینل اور یعنی کہ اس کی جو کڈنی اور لیور فنکشن ہے اس کا بہت بڑا کردار ہے، کیونکہ وہ جو ہے اس ڈرگ کو ڈیٹاکسیفائی کرنے میں لیور کا اور پھر اس کو ایکسکریٹ کرنے میں کڈنی کا ایک بہت اہم کردار ہے. تو ہم ساتھ ساتھ ان کے فنکشنز کو بھی ایوالویٹ کرتے ہیں. انٹرونشن ہم نے جو اسیسمنٹ کیا اسی کے اکارڈنگ ہم ان کو انٹرونشنز کریں گے اور فیملی ایجوکیٹ کریں گے، یعنی کہ اسی اینٹی مائکروبیل تھراپی کے اکارڈنگ ہم اس کی فیملی کو جو ہے وہ ایجوکیٹ کریں گے. اب تیسرا ہمارے پاس وہ بچے ہیں جو کہ لانگ ٹرم انسولین تھراپی پر ہیں. تو اب ہمارا اس میں گول کیا ہوگا کہ اس میں ہم بلڈ گلوکوز کو جو ہے نا وہ کنٹرول کو مینٹین رکھیں گے اور کمپلیکیشن سے بچائیں گے، چاہے وہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز میلائٹس ہے اور یا چاہے وہ ٹائپ 2 ہے. ٹائپ 1 میں جو ہے جس طرح ہم نے اناٹمی میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ جس طرح جو ہے پینکریاس سے 2 ہارمون سیکریٹ ہوتے ہیں، انسولین اور گلوکیگون. گلوکیگون جو ہے وہ گلوکوز لیول کو زیادہ کرتا ہے. جب گلوکوز لیول زیادہ ہو جائے تو انسولین اس کے جواب میں ریلیز ہو جاتا ہے اور وہ اس گلوکوز کو کم کر دیتا ہے. تو اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب اس پینکریاس میں جو ہمارے پاس بیٹا سیلز ہیں جو کہ انسولین کو سیکریٹ کر رہے ہیں، وہ بیٹا سیلز مکمل طور پر ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اس پیشنٹ کی باڈی میں انسولین بنتے ہی نہیں ہے. تو اس وجہ سے اس کا جو گلوکوز لیول ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے
تو ڈائبٹیز میلائٹس اس کو ہوتا ہے. تو اب یہ ہوتا ہے کہ یہ کنجینیٹل ہوتا ہے اور یہ جو ہے نا اس کے لیے بس لائف ٹائم انسولین تھراپی وہ کرتا ہے. اب ٹائپ 2 کا یہ تھوڑا سا ڈفرینس یہ آتا ہے کہ ٹائپ 2 میں وہ بیٹا سیلس ہوتے ہیں انسولین پروڈیوس بھی کر رہے ہیں لیکن ان کی جو اماؤنٹ ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ اس پوائنٹ کو میں نے ذرا ڈیٹیل سے سمجھایا ہے. ابھی ہم اپنے ٹاپک پر آتے ہیں کہ اس میں ہم اسسمنٹ اینڈ مانیٹرنگ کریں گے. اسسمنٹ میں ہمارے پاس گلوکوز لیول کو مانیٹر کرنا, ہائپوگلائسیمیا کے سائنس کو دیکھنا, اس میں ہمارے پاس سویٹنگ, ڈیزینس, کنفیوژن آتی ہے, یا ہائپر گلائسیمیا میں پولی یوریا, پولی ڈپسیا اور فیٹیگ جیسے سائنس شو ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو HbA1c ہے یہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ اسپیشلی ڈائبٹیز میلائٹس کو چیک کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. اس کے انٹرونشن میں جو بھی ہم نے اسسمنٹ اور مانیٹرنگ کی ہے تو اس کے جواب میں ہم انٹرونشنز کریں گے, جس طرح انسولین تھراپی کرنا, انسولین انجیکشن کے طریقے کو سمجھانا, ٹیچ کرنا. اچھا, پھر اس کے بعد فریکوینٹ میلز, وہ میلز جو کہ شوگر سے تھوڑے سے کم ہو, یعنی کہ اس میں شوگر کم ہو, ان کے کاربوہائیڈریٹس کو مینٹین رکھنا, بیلنس رکھنا, اور ان کی فزیکل ایکٹیویٹی کو انکریج کرنا تاکہ ان کی جو ڈفرینٹ وہ ہے ایکسرسائز ہے وہ ہوتی رہے تاکہ ان کے باڈی مینٹین رہے. اگر ہم فیملی کے ایجوکیشن کی بات کریں تو ہم نے ان کو گلوکومیٹرز کے بارے میں, گلوکومیٹر ایک ایسا ڈیوائس ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم گلوکوز کو مانیٹر کرتے ہیں, بلڈ گلوکوز لیول کو. تو وہ فاسٹنگ میں بھی ہوتا ہے, وہ رینڈم بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے ہم نے ان کو ڈفرینٹ تھراپیز کے بارے میں, ڈفرینٹ ڈرگس کے بارے میں, ڈفرینٹ تھراپیز کے بارے میں ہم نے ان کو ٹیچ کرنا ہوتا ہے. اچھا, ہم چلڈرن میں پین کو کس طریقے سے مینیج کرتے ہیں, تو اس میں پھر ہمارے پاس جو ہے کیٹیگریز آتی ہیں میڈیکیشن کی. ایک ہوتی ہیں نان اوفیڈ انالجیسک اور ایک ہوتی ہیں اوفیڈ جو ہے میڈیکیشنز. انالجیسکس ہمارے پاس اوفیڈ انالجیسکس ہوتی ہیں. اچھا, یہ جو نان اوفیڈ ہوتی ہیں تو یہ ہمارے پاس مائلڈ ٹو ماڈریٹ پین کے لیے جو ہے وہ یوز کیے جاتے ہیں. تو اس کے جو نرسنگ ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہم ہیپاٹک اور رینل سائیڈ ایفیکٹس کو جو ہے وہ چیک کر دیں کہ ان کی کوئی ڈیٹاکسیفیکیشن میں یا کوئی میٹابولزم میں, ایکسکریشن میں تو پرابلم نہیں ہے. اور جو اوفیڈ ہوتے ہیں تو اس میں جس طرح مارفین ہو گئے یا فینٹنائل ہو گئے. اب اوفیڈ میں اس طرح ہوگا کہ یہ جو ہے سیویئر پین کے لیے یوز ہوں گے, تو اس میں تھوڑا سا ہمارے پاس ان میں جو سیڈیٹو ہوتے ہیں یہ اب سیڈیٹو ہوں گے تو اس وجہ سے یہ ماڈریٹ ٹو سیویئر پین کے لیے بھی یوز ہوں گے. نرسنگ ٹپ اس میں یہ ہے کہ اس میں ہم نے ریسپائریٹری ڈپریشن, کانسٹیپیشن اور ٹالرنس کو چیک کرنا ہے. ٹالرنس کیا ہوتا ہے؟ ٹالرنس یہ ہوتا ہے نا کہ جب ہماری باڈی یا پیشنٹ کی باڈی جب بہت ٹائم سے ایک ڈرگ کو اوور ڈوز میں لے رہی ہوتی ہے یا مسلسل لے رہی ہوتی ہے تو اس کی باڈی اس ڈرگ کے لیے جو ہے وہ ٹالرنس کاز کر دیتی ہے. ٹالرنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اگر ایک پیشنٹ ہے اس کا پہلے 1 ملی گرام آف پین کلر سے جو ہے وہ گزارا ہو رہا تھا, اس کا پین کم ہو گیا, لیکن وہ مسلسل وہ لے رہا تھا فکس 3 مہینے 4 مہینے اس نے روز وہ میڈیکیشن لی. تو اب اس کی باڈی میں ایک پوائنٹ ایسا آئے گا کہ اس پہ وہ 1 ملی گرام اثر ہی نہیں کرے گا, تو پھر اس پہ 2 ملی گرام اثر کرے گا, پھر آہستہ آہستہ وہ 2 ملی گرام بھی اس کو اثر کرنا بند کر دے گا, پھر 3 ملی گرام. یہ زیادہ تر ہمارے پاس ان میڈیکیشنز میں ہوتی ہیں جن میں اب جس طرح اوفیڈ میں ہم نے ٹالرنس کا ذکر کیا ہے کیونکہ یہ اس میں سیڈیٹو میڈیکیشنز ہوتی ہیں تو یہ ان کے ایبیوز ہونے کا بھی بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے, تو اس وجہ سے ہم اس میں ٹالرنس کو بھی چیک کرنا ہوتا ہے. اچھا, ایک ہے ہمارے پاس ایڈجوینٹ انالجیسکس. اب یہ وہ میڈیکیشنز ہیں جو کہ اینٹی کنولسنٹس کے طور پر جو ہے وہ یوز ہوتی ہیں, جس میں گاباپینٹین ہے وہ نیوروپیتھک پین کے لیے, یعنی کہ جب ہمارے پاس ڈفرینٹ نیورولوجیکل ڈس آرڈرز ہے جس کی وجہ سے نیوروپیتھی کاز ہو جائے اس پین کے لیے ہوتا ہے. اینٹی ڈپریسنٹس کے طور پر بھی جو ہیں وہ ہم یوز کر سکتے ہیں. اس کی نرسنگ ٹپ یہ ہے کہ اس کو ہم جو ہے نا ڈفرینٹ انالجیسکس کے ساتھ جو ہے وہ کمبائن کر کے ہم اس کے ایفیکٹ کو بڑھا سکتے ہیں. سائنرجسٹک ایفیکٹ, سائنرجسٹک ایفیکٹ جب 2 یا 2 سے زیادہ ڈرگ جو ہیں مل کر ایک ایفیکٹ کو جو ہے وہ بہت زیادہ کر دیں. اچھا, اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے نان فارماکولوجیکل اپروچز. ابھی تک ہم فارماکولوجیکل اپروچز پڑھ رہے تھے, ڈفرینٹ ڈرگس کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ وہ ڈرگس جو ہے وہ ہم ٹریٹمنٹ میں یوز کرتے ہیں. تو اب ہم ان ٹیکنیکس کے بارے میں, ان اپروچز کے بارے میں پڑھتے ہیں جس کا مقصد کمفرٹ پہنچانا,
انزائٹی کو کم کرنا یا سائنرجسٹیکلی میڈیکیشنز کے ساتھ جو ہے نا وہ افیکٹ پاس کرنا ہے۔ سائنرجسٹیکلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ میڈیکیشن کے ساتھ مل کر اس ٹریٹمنٹ کو جو ہے اس کے افیکٹ کو اور بھی بڑھا دیتے ہیں، یعنی اس میں کوئی ڈرگ شامل نہیں ہوتی، لیکن یہ فارماکولوجیکل اپروچز کے ساتھ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں۔ تو اب ہم نے ایج گروپ کے اکارڈنگ ڈفرینٹ ٹیکنیکس کو جو ہے نا وہ ہم نے اس کو کلاسیفائی کیا ہے۔ تو اب انفنٹ کے لیے ہم اب فار ایگزامپل اگر آپ کو بخار ہے، ٹھیک ہے، تو اب آپ نے اس بخار کے لیے پیناڈول لیا، تو وہ پیناڈول آپ کا فارماکولوجیکل اپروچ کو ظاہر کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے آپ کی امی نے یا کسی نے بھی جو ہے وہ آپ کو جو ہے ٹھنڈی پٹیاں بھی کی آپ کی، تو اب وہ جو ٹھنڈی پٹیاں ہیں وہ آپ کا نان فارماکولوجیکل اپروچ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے پھر ہم پیڈیٹرک ہیلتھ نرسنگ میں بھی ہم نان فارماکولوجیکل اپروچز پڑھتے ہیں۔ تو اگر ہم انفینٹ کی بات کریں تو انفینٹ کے علاج کے لیے ہم ڈفرینٹ ٹیکنیک، جس میں پہلا آتا ہے سویڈلنگ، یعنی کہ اس میں ہم بچے کو جو ہے نا ایک گرم بلینکٹ میں، کمبل وغیرہ یا کپڑے میں اس کو جو ہے نا اس کو لپیٹ دیتے ہیں، تاکہ وہ جو ہے اس کا جو انوائرمنٹ میں وہ کمفرٹ رہے اور اس کی جو سیکیورٹی ہے اور کمفرٹ ہے وہ مینٹین رہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم راکنگ کی بات کریں تو راکنگ ہمارے پاس جو ہے اس سوئنگنگ موشن جو ہوتی ہے، آپ لوگوں نے اکثر بچوں کو دیکھا ہوگا کہ ان کو جو ہے ان کی ماں نے ایک جھولا سا باندھا ہوتا ہے کپڑے سے اور اس کو بیک اینڈ فورتھ موشن میں اس کو کر دیتے، تو وہ بیسیکلی راکنگ ٹیکنیک ہوتی ہے جو کہ اس بچے کو آرام پہنچانے کے لیے جو ہے وہ یوز کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس نان نیوٹریٹو سکنگ ہمارے پاس آتی ہے، یہ ہمارے پاس جو ہے وہ نیوٹرینٹس ہوتے ہیں، یعنی کہ اس میں ہمارے پاس جو ہے پیسیفائرز وغیرہ یا فنگرز وغیرہ یوز ہوتی ہیں۔ اس میں پیسیفائر کو جو ہے کسی بھی میٹھی یا شہد ہو گیا اس میں تھوڑا سا ڈپ کرتے ہیں تو پھر وہ پیسیفائرز کو سک کرتا ہے، تو وہ اس کی نان نیوٹریٹو سکنگ آ گئی۔ سکروز سولوشن، ڈفرینٹ سولوشنز ہیں ہمارے پاس جو کہ ہم انفینٹ کے نان فارماکولوجیکل اپروچز میں یوز کرتے ہیں۔ اچھا، اب ٹاڈلر ہے، اب وہ اتنا مطلب سمجھدار ہے کہ وہ اب ببلز یا کارٹونز اس سے وہ ڈسٹریکٹ ہو سکتے ہیں، تو اس میں ہم اس کو ڈفرینٹ ٹوائز دیتے ہیں، اور یا وہ بچہ ہے ٹاڈلر ہے 1 سے 3 سال کے درمیان میں ہے تو اب اس کو ماں باپ کی ضرورت ہے، تو ان کے ماں باپ کی پریزنس کو ہم میک شور کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کو ہم کمفرٹ آئٹمس پرووائڈ کرتے ہیں، یعنی کہ کوئی بھی ٹوائز ہو گئی یا کوئی بھی اگر ان کو کوئی فیوریٹ بلینکٹ چاہیے، کوئی بھی ان کو تکیا وغیرہ، تو ان کی کمفرٹ آئٹمز ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ پری اسکولر، اب ان کو ہم جو ہے نا اسٹوریاں سناتے ہیں یا ان کے لیے کوئی بھی ہم جو ہے نا وہ جو ہے پیٹ رکھ لیتے ہیں، کوئی بھی اس طرح کی، یا اس کو سمپل ایکسپلینیشنز دیتے ہیں، یہ بھی ہمارے پاس نان فارماکولوجیکل اپروچز ہیں۔ اب اسکول ایج کے بچوں میں ہم میوزک تھراپی کو، ڈیپ بریتھنگ کو، یا ہم ان کو کوئی بھی کہتے ہیں کہ آپ کوئی ڈرائنگ کر لیں، ان کو پینٹنگز کرنے دیتے ہیں۔ اب ایڈولیسنٹ ہیں، ان کو ہم ریلیکسیشن ٹیکنیکس بتاتے ہیں، جو ہمارے پاس سی بی ٹی ہے، یعنی کہ جو کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپیز ہیں وہ ہم ان کے لیے یوز کرتے ہیں۔ اب جو ہم نے پڑھا تھا کہ جو ایڈولیسنٹ ہوتے ہیں ان پر سوشلی ان پر بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے، یعنی کہ ان کے فرینڈز کا ان کی زندگی میں بہت اہم کردار ہوتا ہے، تو ان کے دوستوں کی موجودگی ہم ان کے لیے میک شور کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جرنلنگ، ان کو ہم کہتے ہیں کہ آپ لکھیں، آپ اپنے ڈائری لکھیں روزمرہ کی زندگی کے بارے میں، تو یہ ہمارے پاس وہ اپروچز ہوتی ہیں جو کہ ہم اپنے پیڈیاٹرک ہیلتھ نرسنگ میں جو ہے اپروچز میں یوز کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں تک ہمارے پاس فارماکولوجیکل اور نان فارماکولوجیکل اپروچز جو ہیں وہ ختم ہوتے ہیں۔ ابھی ہم کمیونیکیشن کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اب ہم بچوں اور ان کی فیملیز کے ساتھ کس طریقے سے افیکٹو کمیونیکیشن کر سکتے ہیں۔ تو ان کے کچھ اصول ہمیں بتائے گئے ہیں، جس میں ان کا پہلا اصول ہوگا کہ ہم نے، یعنی کہ پرپزز بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم پیڈیاٹرک کمیونیکیشن جو ہے وہ ہم کیوں کرتے ہیں، تاکہ ہم ٹرسٹ اور ریپو کو جو ہے بلڈ اپ کریں۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر ہم ان کے ساتھ صحیح طریقے سے کمیونیکیشن کریں گے تو ان کی ہمارے ساتھ کوپریشن زیادہ ہوگی، بچے کی بھی، پیرنٹس کی بھی، چائلڈ کی ڈیولپمنٹ کو بھی سپورٹ ملے گا۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس آبجیکٹیو یہ آتا ہے کہ ہم نے ان کی فیملی ڈائنامکس کو اور ان کے کلچر کو بھی جو ہے وہ ویلیو کرنا ہوتا ہے اسی افیکٹو کمیونیکیشن سے۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس گائیڈ لائن ہے کہ ہم نے کوئی بھی کمیونیکیشن کرنی ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس سیٹنگ کچھ اس طریقے سے ہو کہ وہ جو انوائرمنٹ ہے وہ چائلڈ فرینڈلی انوائرمنٹ ہو، پرائیویٹ ہو اور خاموشی ہو۔
ہمیشہ جو ہے نا اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرنا ہے اور اپنا رول جو ہے وہ ایکسپلین کرنا ہے. یعنی کہ فار ایگزامپل آپ نے کہنا ہے کہ السلام علیکم، میں آپ کی نرس ہوں XYZ، اور میں آپ کے جو ہے نا میڈیکیشن پرووائڈ، یعنی آپ نے اس بچے کو اور ان کے پیرنٹس کو ہمیشہ صحیح طریقے سے گائیڈ لائن دینا ہوتا ہے، چاہے وہ آپ کوئی میڈیکیشن پرووائڈ کرے، چاہے جو بھی کر رہے ہو. تو آپ نے ہر ایک چیز کو، اپنے رول کو ایکسپلین کرنا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ بچے کی بات کریں ہو تو آپ نے ہمیشہ اس کے کیئر گیور کو انوالو کرنا ہے، آنیسٹ رہنا ہے، بالکل سیدھی بات کرنی ہے، اور کوئی بھی غلط ری ایشورنس ان کو نہیں دینا، یعنی کہ کوئی بھی ایسی بات نہیں کرنی جو کہ آپ اس پہ خود شور نہ ہو، اسپیشلی پروسیجرز یا ٹریٹمنٹس کے بارے میں. آپ نے ہمیشہ اپنے جو آپ کے اولڈر چلڈرن ہیں، یعنی جو ایڈولیسنٹ سٹیج پر ہے یا وہ ہوشیار بچے ہیں جو کہ سمجھتے ہیں، تو آپ نے ان سے اوپن اینڈڈ کویشچنس کرنے ہیں، آئی کانٹیکٹ مینٹین رکھنا ہے، پازیٹیو باڈی لینگویج کو یوز کرنا ہے، اور ایکٹیولی اس کی باتوں کو جو ہے وہ سننا ہے، ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا. تو یہ کچھ گائیڈ لائنز ہیں. اچھا، ابھی ہم نے اس کمیونیکیشن کو ڈفرینٹ ڈیولپمنٹل سٹیج کے اکارڈنگ ہم نے جو ہے کچھ سیٹ کیا ہے کہ آپ لوگوں نے کس ایج کے بچوں کے ساتھ ایز اے نرس آپ نے کس طریقے سے افیکٹو کمیونیکیشن کرنی ہے. تو اگر آپ کسی انفینٹ کے ساتھ ہو تو آپ نے ہمیشہ اپنی آواز کو کم رکھنا ہے، اس کے ساتھ کڈلنگ کرنی ہے، اس کے ساتھ پیار کرنا ہے، راک کرنا ہے اس کو، یعنی کہ اس کو جھولا جھلانا ہے، اس کو گود میں لینا ہے. اس کے علاوہ اگر وہ روتا ہے اس کی طرف رسپونڈ کرنا ہے. اس کے جو نان وربل کیوز ہوتے ہیں اس پہ آپ نے فوکس کرنا ہے، یعنی کہ اب وہ کوئی ایسے ٹونز جو ہیں وہ یوز کرے گا جس میں آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ جو بچہ ہے یہ پین میں ہے یا کس وجہ سے یہ رو رہا ہے. تو یہ کیا ہے، یہ آپ کے افیکٹو کمیونیکیشن ہوں گے کسی بھی انفینٹ کے لیے. اب ٹاڈلر ہے، ٹاڈلر کے لیے اب وہ اتنا ہے کہ وہ اب آپ کی بات کو تھوڑی سی سمجھ سکتا ہے، خود بھی بول سکتا ہے. تو آپ نے سمپل ورڈز یوز کرنی ہے، اس کو چوائسیز پرووائڈ کرنی ہے، یعنی کہ اس کو الٹرنیٹیو دینا ہے. اس کو کوئی بھی ڈسٹریکشن آپ کر سکتے ہو، کوئی بھی ٹوائے دے سکتے ہو، کینڈی دے سکتے ہو، کوئی بھی. تو اس کے لیے جو ہے اس میں ہم پلے بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ اس کے ساتھ آپ کھیلو، اس کو اپنا ایک دوست سمجھو. تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ بھی آپ کے ساتھ بالکل آرام سے آپ لوگ کے ساتھ رہے گا. اور پھر آپ جو بھی اس کو ڈرگ ایڈمنسٹر کرو گے تو کوئی بھی انزائٹی نہیں ہوگی، اس کو کوئی بھی جو ہے اس کو ٹینشن، یعنی کہ وہ ڈرے گا نہیں. اس کے علاوہ پری اسکولر کے ساتھ آپ جو ہے نا کنکریٹ ٹرمز یوز کر سکتے ہو، یعنی کہ اب اس میں بچہ جو ہے وہ اتنا ہے کہ اب وہ تھوڑی بات کو سمجھ سکتا ہے. آپ اس کو سٹوریز کے اکارڈنگ جو ہے اس کو بتا سکتے ہیں، یا اس کو آپ کہہ سکتے ہو کہ آپ اپنے فیئرز کو ایکسپریس کرو. یعنی کہ جب ہمیں ٹیچرز یہ بات سمجھاتے تھے تو ہمیں کہتے تھے کہ آپ نے جب بھی آپ کسی بچے کو میڈیکیشن ایڈمنسٹر کرنا ہو تو آپ نے اس کو پہلے سے بتانا ہوتا ہے کہ خیر ہے، اگر آپ کو درد ہوگا تو آپ جو ہے نا چیخ بھی سکتے ہو، رو بھی سکتے ہو، لیکن آپ نے اگر ہاتھ پہ تو آپ نے ہاتھ پیچھے نہیں کرنا. تو اس طرح کے ڈفرینٹ کنکریٹ ٹرمز ہیں، اور اس کے اکارڈنگ وہ اپنے فیئرس کو بھی ایکسپریس کرتا رہے گا، اور آپ کے جو ڈرگ ایڈمنسٹر ہوگی وہ بھی ہوگا. اچھا، آپ نے ہمیشہ آنیسٹ رہنا ہے، اور آپ نے کوئی بھی غلط ریشورنس ان کو نہیں کرنا. اسکول ایج کے بچے، ان کو کلیئر ایکسپلینیشنز دینا ہے، ان کو اپنے ڈیسیجنز میں انوالو کرنا ہے کہ وہ ڈرگ کو جو ہے نا ریفیوز کرتے ہیں یا ایکسیپٹ کرتے ہیں. اب ایڈولیسنٹ ہیں، اب وہ چونکہ بلوغت میں ہیں، وہ ان کو اڈلٹ اسٹیج کی طرف وہ جا رہے، تو ان کو اس کی پرائیویسی کو رسپیکٹ کرنا، ان اوپن اینڈڈ کویشچنس کو یوز کرنا، اور یہ نان ججمنٹل، یعنی کہ آپ کے جو ٹون ہے، آپ کے جو ٹون آف وائس ہے وہ بالکل نان ججمنٹل ہونی چاہیے. کوئی بھی وہ بچہ جو ہے آپ کو بات کرتے ہوئے امبیرس نہ ہو، ٹھیک ہے. اچھا، اب فیملی سینٹرڈ کمیونیکیشن، اب اس میں وہ فیملیز انوالو ہو جاتی ہیں جو ہم کیئر میں ان کو انوالو کرتے ہیں. تو ان کے لیے کچھ گائیڈ لائنس ہیں کہ آپ نے پیرنٹس کو اس طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے جیسے کہ وہ پارٹنرز ہیں، کیونکہ وہ اور آپ دونوں مل کر جو ہے اس بچے کو کیئر پرووائڈ کر رہے ہوں. ان کے کلچرل ویلیوز، ان کے بلیوز، ان کے فیملی اسٹرکچرز کو رسپیکٹ کرنا، اس کو ایموشنل سپورٹ پرووائڈ کرنا. اس کے علاوہ جو ہے بچے کے بارے میں جو آپ پلاننگ کر رہے ہو، اس کے ڈائگنوزس پلاننگ ہے، ٹریٹمنٹ پلاننگ ہے، تو ان سب نے آپ نے جو ہے نا وہ فیملی کو ضرور انوالو کرنا ہے. اس کے علاوہ جو ہے اسپیشل کنسیڈریشن میں ہمارے پاس آتا ہے کہ اگر کوئی بھی لینگویج پرابلم ہے تو آپ نے جو ہے نا ساتھ میں ٹرانسلیٹرز کو بھی جو ہے نا وہ یوز کرنا ہے کہ آپ کا اگر لینگویج بیریئرز نہ ہو. اس کے علاوہ آپ نے چلڈرن کو ڈفرینٹ ان کے ڈیولپمنٹل سٹیجز ہیں، تو آپ کو یہ بات پتہ ہو کہ کس سٹیج میں اور ان کو
کیا چیزیں، اب جیسے ٹاڈلر ایج میں وہ سمپل لینگویج سمجھتے ہیں، اسکول ایج میں وہ تھوڑی سی ایکسپلینیشن بھی جو ہے نا آپ ان کو کر سکتے ہو. تو اسی طرح ڈفرینٹ اسٹیجز کے اکارڈنگ آپ نے بچے کو جو ہے نا وہ سپورٹ پرووائڈ کرنی ہے. آپ نے ڈفرینٹ کمیونیکیشن ٹولز یوز کرنا ہے، جس طرح پکچر بورڈز ہو گئے، ٹیبلیٹس ہو گئے، جب بھی کوئی بھی ضرورت ہو. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ نے جو ہے تھیراپیوٹک پلے کو جو ہے نا وہ انوالو کرنا ہے. تھیراپیوٹک پلے جو ہے یہ ہم آگے ابھی ایکسپلین کریں گے. اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس یہ ان اسٹریٹجیز کی ایگزامپل ہے جو کہ آپ اس بچے کے کوگنیٹو ڈیولپمنٹل اسٹیج کے اکارڈنگ جب آپ اس کے لیے کوئی پروسیجر پرفارم کرو گی تو اس کے اکارڈنگ آپ نے اس کو کس طریقے سے سمجھانا ہے یا کس طریقے سے اس کو ایکسپلین کرنا ہے. تو اب پروسیجر پریپریشن میں آپ کس طریقے سے یوز کر سکتے ہو کہ آپ اس کو کہتے ہو کہ اچھا مجھے بتاؤ یا شو کرو یا کرو، یعنی کہ اس میں آپ ڈفرینٹ اس طریقے سے ورڈ یوز کرتے ہو تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ بچہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ریپو بلڈ اپ کرے گا. اس کے علاوہ آپ نے اپنے بچے کو، یعنی کہ جو آپ کا پیشنٹ ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو بتانا ہے کہ اب یہ کیا ہوگا، دین آپ نے اس کو شو کرنا ہے اور دین پھر کرنا ہے. اب یہ جو ٹیکنیک ہے اس کے لیے آپ کوئی بھی 3rd person ٹیکنیک یوز کر سکتے ہو. بہت سے اس طرح ہوتا ہے کہ ہم پھر بچوں کو کلینکل سائٹ پہ جو ہے کوئی بھی اگر ان کو ہم انجیکشن دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب انجیکشن میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہم کسی بھی ڈال کو وہ انجیکشن لگاتے ہیں اور اس کے سامنے تو ہم ان کو کہتے ہیں دیکھو اس کو تو درد نہیں ہوا، اس کو دیکھو اتنا اچھا ہو گیا. تو اب اس طریقے سے جو ورڈ ہم یوز کریں گے یا کوئی ڈال وغیرہ پپٹ ہم نے یوز کر لیا تو اس وجہ سے ان کو کیا ہوگا کہ ان کا جو ڈر ہوگا وہ ہمیں ایکسپریس ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا. اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈرائنگ، جو ہمارے پاس اسکول ایج بچے ہیں یا پری اسکولر بچے ہیں ان کے لیے ڈرائنگ جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ اور موسٹ ہیلپ فل اسٹریٹجیز ہوتی ہے کہ ہم بچے کو کہتے ہیں کہ آپ کچھ ڈرا کرو، دین آپ ایکسپلین کرو کہ آپ نے کیا بنایا. تو یہ زیادہ تر پری اسکولر اور اسکول ایج بچوں کے لیے بہت زیادہ افیکٹو اسٹریٹجیز میں آتی ہے. اب یہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے ہمارے پاس رول آف پلے، یعنی کہ رول پلے کیا ہوتا ہے کہ جب وہ بچے کھیلنے کودنے کے، ہمارے پاس جو کھیل ہے وہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہے کہ وہ جسٹ وہ جو ہے نا ہاتھ پیر ہلائیں یا کوئی بھی سر، وہ ایک کام ہے، وہ ایک ڈیوٹی ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ لرننگ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ایکسپریس کرتے ہیں. اب یہ جو بچے کھیل کود کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کی کوگنیٹو، فزیکل، ایموشنل اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ امپروو ہوتی ہے. اس میں بچے کی جو ماسٹر اسکلز ہوتی ہیں اس کی ایج کے اکارڈنگ وہ جو ہے نا وہ امپروو ہوتی ہے. اس کے علاوہ ان کے اندر کوپنگ میکینزم آتا ہے. اب یہ رول پلے جو ہے اسپیشلی ہمارے پاس جو ہاسپٹلائزڈ پیشنٹس ہوتے ہیں نا تو یہ ان کے لیے بہت زیادہ افیکٹو ہوتا ہے ان کی کوپنگ میکینزم کے لیے، کیونکہ وہ بچے ہیں وہ ہاسپٹل میں آتے ہیں تو اس وجہ سے ان کو ڈفرینٹ انزائٹی ڈپریشن ہو جاتا ہے، ان کی پرائیویسی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، ان کا اسکول ڈسٹرب ہو جاتا ہے، ان کے پیرنٹس کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے. تو جس کی وجہ سے ان کی جو ہے بہت زیادہ ان میں پرابلم آتی ہے. تو یہ ان کی کوپنگ میکینزم میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. اس کے علاوہ یہ ان کی کریٹیوٹی، ان کی ایکسپلیریشن یا ان کی پرابلم سالونگ ٹیکنیکس میں ان کو انکریج کرتا ہے، ایموشنز کو ایکسپریس کرنے میں جو ہے وہ مدد کرتا ہے. اچھا، اب جو ہے ڈفرینٹ ایج گروپ کے اکارڈنگ ہمارے پاس ڈفرینٹ پلے ہیں اور ان کے فائدے ساتھ ساتھ بیان کیے گئے ہیں. سولیٹری پلے یہ ہوتا ہے کہ اس میں بچہ جو ہے وہ اپنے ہی ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں کوئی دوسرا بچہ انوالو نہیں ہوتا. یہ زیادہ تر انفینٹ اس طرح کے سولیٹری پلے کرتے ہیں، ان سے ان کی سینسری اسٹیمولیشن ہوتی ہے، جو گروس موٹر اسکلز ہیں وہ امپروو ہوتی ہیں اور آئی ہینڈ کوآرڈینیشن جو ہے وہ امپروو ہوتی ہے. اچھا، ٹاڈلر میں ہمارے پاس جو پیرلل پلے ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ عام ہے، یعنی کہ ان طرح کے بچوں میں پیرلل پلے بہت زیادہ ہوتے ہیں. اب یہ ایک ایسا کھیل ہے جس میں بچے آپس میں بچے کھیل تو رہے ہوتے ہیں، ایک جگہ پر بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن یہ مطلب ایک دوسرے کے ساتھ وہ نہیں کرتے، یہ اپنے ہی ٹوائز، یہ ایک جگہ پر بیٹھے ہوتے ہیں لیکن اپنے اپنے ٹوائز کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں. تو یہ بیسیکلی پیرلل پلے کہلاتا ہے. یہ لینگویج ڈیولپ کرنے میں، امیٹیشن یعنی نقل اتارنے میں اور سوشل انٹریکشن میں یہ اس میں اہم کردار ادا کرتا ہے.
ایسوسیٹیو پلے، اب یہ وہ پلے ہیں جو کہ بچے آپس میں جو ہے مل کر کھیلتے ہیں، اپنے مٹیریلز کو شیئر کرتے ہیں، ان کے جو ٹوائز ہوتے ہیں ان کو شیئر کرتے ہیں، جس طرح بچپن میں جو گھر گھر کھیلتے ہیں یا جو بھی کھیل وہ ایک ساتھ کرتے ہیں، تو وہ ایسوسیٹیو پلے ہوتا ہے۔ اس میں امیجینیشن، رول پلینگ، لینگویج ڈیولپمنٹ، یہ سارے اس ایسوسیٹیو پلے کی جو ہیں وہ بینیفٹس میں آتے ہیں۔ کوپریٹو پلے، اچھا اب یہ وہ پلے ہوگا جس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹ کرتے ہیں، کوئی بھی ان کا جو گول ہوتا ہے وہ کامن گول کو اچیو کرنے میں، کوئی بھی ان کو ٹیم ورک ہوتی ہے، ان کی کوئی بھی پروجیکٹ ہے اس کو اچیو کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان میں رول فالوئنگ ٹیکنیکس بلڈ اپ ہوتی ہے، ٹیم ورک اس میں ہوتا ہے، پرابلم سالونگ اسکلز زیادہ ہوتی ہیں، سوشل اسکلز زیادہ ہوتی ہیں۔ اچھا گروپ پلے، فینٹیسی یا گیم اسپورٹ، یہ اس طرح کے کھیل ہوں گے جو کہ فینٹیسی گیمز ہوتی ہیں جس میں ملٹیپل چلڈرن انوالو ہوتے ہیں اور وہ ایک ہی ساتھ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ انوالو ہوتے ہیں، جس میں ٹیم سپورٹس آتی ہیں، مطلب جو بچے ساکر کھیلتے ہیں، باسکٹ بال ہو گئے، یا جو ہمارے پاس جو گروپ گیمز ہوتی ہے جس طرح ریڈ لائٹ، گرین لائٹ ہو گئی، سائمن سیز، ہائیڈ اینڈ سیک ہو گیا، اس طرح کی ڈفرینٹ ڈرامیٹک پلیز ہوتی ہیں، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس میں آتی ہیں۔ اب اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں پیر ریلیشن شپ، آئیڈینٹی فارمیشن، اسٹریس ریلیف بہت زیادہ ہوتا ہے، ایموشنل ریگولیشن ہوتی ہے، مطلب کہ بچہ اپنے ایموشنز کو ایکسپریس کرتا ہے، تو یہ تمام ٹائپس آف پلے ہوتی ہیں جو کہ ڈفرینٹ ڈیولپمنٹل سٹیجز میں جو ہے ایک بچہ پرفارم کر رہا ہوتا ہے۔ یہ تمام جو بھی ہم نے ابھی پڑھا ہے، تو یہ جو ہے ہمارے پاس یہ سولیٹری پلے ہے، یہ آن لوکر وہ بچے ہوتے ہیں جو کہ دوسروں کو دیکھ کر جو ہے وہ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس پیریلل پلے ہے، اب اس میں یہ بچہ بھی ڈرائنگ کر رہا ہے اور یہ بھی ڈرائنگ کر رہا ہے، لیکن یہ ایک دوسرے کے ساتھ نہ کریونس شیئر کر رہے ہیں، نہ کوئی بھی کام ایک ساتھ کر رہے ہیں۔ ایسوسیٹیو پلے میں جو ہے یہ ہمارے ایک ہی پلے کر رہے ہیں۔ کوپریٹو میں جو ہے ان کا تمام گول جو ہے وہ ایک ہی ہے، کامن گول کو اچیو کر رہے ہیں۔ ان آکوپائڈ پلے وہ پلے ہوتے ہیں جو کہ کوئی بھی ان کا کوئی نہیں ہوتا، جس طرح ایک دم سے بچے بھاگنے لگ جائیں، یا اب یہ بچی جو ہے کھڑکی کے باہر دیکھ رہی ہے، یعنی کہ اس میں اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی اس میں اس کا کوئی پرپز نہیں ہے، یہ ایسے بیہیویئر ہوتے ہیں جو کہ بس ہوتے ہیں، جس طرح بچے ایک دم سے بھاگنے لگ جائیں، بھاگنے دوڑنے والا کرے کام، تو اس طرح کے ان کو ہم ان آکوپائڈ جو ہے پلے کہتے ہیں۔ اب تھراپیوٹک پلے کا جو ہے وہ ہیلتھ کیئر سیٹنگ میں کیا تعلق ہے؟ ایک ہوتا ہے رول پلے جو کہ ہم نے یہ پڑھے، اب ایک ہوتا ہے تھراپیوٹک رول، یعنی کہ تھراپیوٹک پلے کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ پلے ہوتا ہے جو کہ ایک نرس جو ہے وہ تھراپیوٹک رول پرفارم کرتے ہوئے اس پلے کو کرتی ہے۔ یہ پلے اس طرح ہوتا ہے کہ یہ آبجیکٹیو بیس ہوتا ہے، پلانڈ ہوتا ہے، اب اس پیشنٹ کے ڈر کو، انزائٹی کو دور کرنے کے لیے، یعنی کہ وہ ہاسپٹلائزیشن میں ہے تو پھر وہ کیا کرے گا کہ وہ اس کے فیئر اور انزائٹی کو کم کرنے کے لیے تھراپیوٹک پلے پرفارم کرتے ہیں، یا چلڈرن جو ہیں ان کو پروسیجرز اور ان کو کنٹرول گین کرنے کے لیے ان کی ہیلپ کرتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے ایموشنز کو ایکسپریس کرانے کے لیے کرتے ہیں، یا ان کے ریہیبلیٹیشن میں، یعنی کہ ان کی جو موٹر اسکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، بہت سے بچے ہیں جن کے موٹر اسکلز جو ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتی ہیں، وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، تو ان کی ریہیبلیٹیشن کرنے میں، ان کو دوبارہ سے ریسٹور کرنے میں، اس کی ایگزامپل ہے ہمارے پاس میڈیکل پلے، جس میں ڈالز یا ٹوائز سرنجز کو یوز کرتے ہیں تاکہ ان کو پروسیجرز کے لیے پریپیئر کرے، جس طرح ہم نے بات کی کہ ہم ڈالز کو یوز کرتے ہیں، ان پہ پروسیجر ان کو سمجھانے کے لیے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم آرٹ اور ڈرائنگ کے تھرو ان کو جو ہے نا ان کی کنڈیشنز جو ہے وہ سمجھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹریکٹیو گیمز ہو گئی، ویڈیو کالز کے تھرو ہم ان کو سمجھاتے ہیں تاکہ ان کی جو تنہائی ہے وہ کم ہو سکے۔ اب نرس کا کیا رول ہے اس سپورٹنگ پلے میں؟ تو اب نرس جو ہوتی ہیں وہ ایج اپروپریٹ ٹوائز اور مٹیریلز ان کو پرووائڈ کرتی ہیں، سیو ہوتے ہیں وہ۔ اس کے علاوہ وہ فیملی انوالومنٹ کو انکریج کرتی ہے ان کے پلے میں، اسپیشلی وہ بچے جو کہ ہاسپٹلائز ہیں۔ یہ تمام جتنے بھی ہم تھراپیوٹک پلے پڑھتے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے یہ تمام ان بچوں کے لیے، ان پیشنٹس کے لیے ہوگا
جو کہ ہاسپٹلائزڈ ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے کولیبریٹ کرے گی ڈفرینٹ چائلڈ لائف اسپیشلسٹ کے تھرو، جو ان کے لیے ڈفرینٹ پلے تھراپی سیشنز جو ہیں وہ ارینج کریں گے، تاکہ وہ جو بچے ہیں وہ تنہائی کا شکار نہ ہو، انزائٹی کا شکار نہ ہو۔ اس کے علاوہ جو ہے ان کو انٹیگریٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنے ڈیلی جو روٹینز ہیں اس میں اس کھیل کو انٹیگریٹ کریں۔ اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ان کی جو ڈر ہوگا وہ ختم ہوگا، اور ان کی جو ٹرسٹ ہے وہ بلڈ اپ ہوگا۔ اچھا، اب تھراپیوٹک پلے اور پلے تھراپی، اس کا جو ہے ڈفرنس کیا ہے؟ تو اگر ہم ڈیفینیشن کے اکارڈنگ کریں تو جو تھراپیوٹک پلے ہے، جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ یہ ایک اسٹرکچر پلے ہوتا ہے جو کہ اسپیشلی اس بچے کے فیلنگس کو ایکسپریس کرنا، اس کو پروسیجر کے لیے، یعنی کہ ہاسپٹلائزیشن کے دوران اس بچے کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، اس ٹریٹمنٹ کے لیے اس بچے کو تیار کرنے کے لیے ہم تھراپیوٹک پلے کرتے ہیں۔ اور پلے تھراپی یہ ایک ٹائپ کی سائیکو تھراپی ہوتی ہے جو کہ چلڈرن جو ہے وہ کھیلنے میں یوز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ایموشنل اور سائیکولوجیکل پرابلمس ریزالو ہو جاتے ہیں۔ پرپز جو ہے تھراپیوٹک پلے کا پرپز ہاسپٹلائز پیشنٹ کے جو ہے ان کے بچوں کے ٹریٹمنٹ کے اکارڈنگ ان کی انزائٹی، ڈر یا ٹینشن، اسٹریس کو ریڈیوس کرنا، اور پلے تھراپی کے پرپز میں سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ آتی ہے، یعنی کہ اس کے ایموشنل اور بیہیویئر ڈس آرڈرس کو کم کرنا۔ فیسیلیٹیٹر میں ہمارے پاس جو تھراپیوٹک پلے ہیں ان کو نرس پرفارم کرتی ہیں، یا چائلڈ لائف اسپیشلسٹ ہو گئے، یا کوئی بھی ٹرین کیئر گیورز ہے جو کہ ہاسپٹل میں موجود ہیں۔ جو پلے تھراپی ہوتی ہے یہ لائسنسڈ مینٹل ہیلتھ پروفیشنل جو ہیں، جو ٹریننگ ہوتے ہیں وہ پرفارم کرتے ہیں، یعنی کہ وہ کنڈکٹ کرتے ہیں۔ فوکس جو ہے تھراپیوٹک پلے کا سپورٹ اینڈ کوپنگ میکینزم پر ہوتا ہے، جبکہ پلے تھراپی کا ایموشنل ہیلنگ پر ہوتا ہے، سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ کی طرف ہوتا ہے۔ تھراپیوٹک پلے میں ڈالز کو یوز کرنا، تاکہ آپ کوئی بھی پروسیجر ڈیمونسٹریٹ کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کوئی ڈال یوز کریں جس میں آپ بچے کو جو ہے نا وہ پروسیجر ایکسپلین کر رہے ہو، اور اس کی ایگزامپل میں کہ آپ جو ہے نا سمبولک پلے کر رہے ہو، کوئی بھی ڈراما کو ایکسپلور کرنا، انزائٹی کو، ایبیوز کو۔ یہ جو پلے تھراپی ہوتی ہے یہ زیادہ تر جو سائیکیٹرک ہوتے ہیں یہ ان پیشنٹس کے لیے، ان بچوں کے لیے جو کہ فار ایگزامپل کسی کا ریپ ہوا ہے، یا کوئی بھی ان کو بیڈ ٹچ کسی نے کیا ہے، تو یہ ڈفرینٹ سمبولک لینگویج میں ان سے ان کا ٹراما یا کوئی بھی ان کے ان ریزالو ایموشنز ہیں تو اس کو ریزالو کرنے میں ان کی جو ہے وہ مدد کرتے ہیں۔ اگر ہم تھراپیوٹک پلے کی سیٹنگ کی بات کریں تو یہ زیادہ تر ہاسپٹلز میں، کلینکس میں ہوتا ہے، یا ہاسپٹلائزیشن کے دوران ہوتا ہے۔ جو پلے تھراپی ہوتی ہے ان کے لیے باقاعدہ کلینکل تھراپی سیٹنگز ہوتی ہیں، یا اسپیشلائز تھراپی رومز ہمارے پاس ہوتی ہیں۔ اگر ہم تھراپیوٹک پلے کی امپورٹنس پاکستانی پرسپیکٹیوز کے اکارڈنگ دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس ہاسپٹلائزیشن کی کوپنگ کے ساتھ، یعنی کہ اس سے ریلیٹڈ جو فیئر ہے، جو انزائٹی ہے، یا ڈفرینٹ میڈیکل پروسیجرز، تو ان کی کوپنگ میں تھراپیوٹک پلے بہت زیادہ امپورٹنٹ کردار ادا کرتا ہے۔ اگر ہم پاکستان کے اکارڈنگ دیکھیں تو بہت سے بچے جو ہاسپٹلائزڈ ہیں ان میں جو ہے ریسورس سیٹنگز ان کی بہت زیادہ کم ہے، یا ان کو ٹریٹمنٹ صحیح طریقے سے نہیں مل رہی ہوتی، یا ان کے اندر ڈاکٹرز کا، پروسیجرز کا جو خوف ہوتا ہے وہ بہت زیادہ کامن ہوتا ہے۔ تو یہ جو تھراپیوٹک پلے ہوتا ہے یہ ان کی انزائٹی کو جو ہے وہ کم کرنے میں جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسپیشلی وہ بچے جو ہمارے پاس ان کی اپنی جو مدر لینگویج ہے ان کے اکارڈنگ جب ہم ان کو کوئی بھی بات سمجھاتے ہیں، یعنی کہ ہم نے پہلے ہی پڑھا کہ ہم بچوں کے جو ہے ڈفرینٹ کلچرل ویلیوز کے، ان کے لینگویج بیریئرز کی جو ہیں وہ رسپیکٹ کریں گے، تو اس میں ہم ڈفرینٹ لینگویجز بیریئرز کو اوور کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ریسورس کی جو ہے لمیٹنگ سیٹنگز ہوتی ہیں ان کے اکارڈنگ جو ہے وہ ہم ان کو سمجھاتے ہیں، ان کو ٹریٹ کرتے ہیں، تو اس سے ان کے تھراپیوٹک پلے ان کو بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جس طرح کمیونیکیشن بیریئرز کو اوور کم کرنا، اب پاکستان میں چونکہ جو ہمارے پاس لٹریسی ریٹس ہے وہ بہت زیادہ لو ہے، اور اسپیشلی جو پیڈیاٹرک اسپیشلسٹ ہوتے ہیں رورل ایریاز، جو گاؤں کی سائڈ کے، تو اس میں جو بچے ہوتے ہیں، تو ابھی جس طرح ہم نے بات کی کہ وہ جو بچے ہیں ان کے لیے ہم کولیبریشن کرتے ہیں ان کے چائلڈ لائف اسپیشلسٹ کے ساتھ، تو اب چونکہ اس طرح کے ایریاز میں پیڈیاٹرک اسپیشلسٹ کی کم ہونے کی وجہ سے بچوں میں جو ہے ڈر ایکسپریس نہیں ہو پاتا، یا سمٹمز کلیئرلی ایکسپریس نہیں ہو پاتے، جن کی وجہ سے ان کو آگے کی زندگی میں بہت زیادہ پرابلم آتی ہے۔
تو اس میں جو تھراپیوٹک پلے ہے وہ ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس سے نرس جو ہوتی ہیں ان کے نان وربل کیوز کو، جو ہمارے پاس نان انگلش اسپیکنگ چلڈرن ہیں، یعنی کہ پاکستان میں ان کے اپنے مادری زبانیں ہوتی ہیں، چاہے اردو ہے، پنجابی ہے، تو اگر ہم ان کی لینگویجز میں ہم ان کو بتائیں یا ان کو کوئی سٹوری سمجھائیں یا کوئی بھی ان کو ڈال وغیرہ پپٹ شوز ان کے لیے کریں، تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ ایک افیکٹو ٹولز ہوں گے جو کہ ہم ایز اے تھراپیوٹک پلے ان کے لیے پرفارم کریں گے۔ جو تھراپیوٹک پلے ہے وہ پاکستان میں اس لیے ضروری ہے تاکہ جو ہاسپٹلائز پیشنٹ ہے یا جو ڈفرینٹ چلڈرن ہے جو کہ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، فالو اپ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، تو ان کے فیئر کو ریڈیوس کرنا، ان کے ایموشنل ڈسٹریس کو کم کرنا یا ان کی ہیلنگ کو پروموٹ کرنا، کلچرل اور فیملی ویلیوز کو سپورٹ کرنا۔ اس کے علاوہ جو ہے ڈفرینٹ کمیونیکیشن میں اہم کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ یہ ڈفرینٹ ڈیولپمنٹل گیپس کے اکارڈنگ تھراپیوٹک پلے ہم نے سیٹ کیا ہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ ان کے جو کمیونیکیشن ہوگی ان کے ساتھ وہ بھی بہت زیادہ افیکٹو ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر ہم تھراپیوٹک پلے کو، جس طرح ہم نے رورل سیٹنگز کی بات کی جس میں ریسورس بھی کم ہوتے ہیں، چائلڈ لائف اسپیشلسٹ بھی کم ہوتے ہیں، تو اس میں تھراپیوٹک پلے ہی ایک ایسا ٹول ہے ہمارے پاس جو کہ نرس پرفارم کرتی ہیں، تاکہ جو کلچرلی جو بیریئرز ہیں چاہے جو بھی ہیں اس کو اوور کم کر سکیں اور جو پیڈیاٹرک نرسنگ آؤٹ کمز ہیں ان کو امپروو کر سکیں۔ اور یہی تک تھی آج کی ویڈیو۔ تھینک یو سو مچ فار یور اٹینشن۔ کوئی بھی کویشچن ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور ہمارا یونٹ 3 جو ہے وہ آج کی ویڈیو میں ختم ہوتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔